अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। दुनिया में कई पहाड़ी सिलसिले और पहाड़ियां बहुत मशहूर हैं। 3 पहाड़ी सिलसिले जिन्हें दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कहा जाता है, वो पाकिस्तान में गिलगित के करीब एक जगह आकर मिलते हैं और वो हैं कराकरम, हिंदू कुश और हिमालय। इन पहाड़ियों में के अंदर भी मुख्तलिफ पहाड़ियाँ हैं, मतलब चोटियाँ हैं जिनके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। कोई नांगा पर्वत कहलाती है, कोई शबरूम कहलाती है, कोई केटू कहलाती है, कोई माउंट एवरेस्ट है, कोई जो है वो कंचन पहाड़ी है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपने प्यार की पहाड़ी के हवाले से बहुत कम बातें सुनी होंगी। रोड़ी से कोई 10-12 किलोमीटर के फासले पर अरोड़ की पहाड़ियों के दरमियान जो अरोड़ है, जो कभी सिंध का जो है वो दारुल हुकूमत हुआ करता था, राजा दाहिर का पाया तख्त, और जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह करने के बाद अपना सिंध और बरसगीर की फ़तह की बुनियाद रखी थी। उन पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसे प्यार की पहाड़ी कहा जाता है, या आप उसे कह सकते हैं मोहब्बत की पहाड़ी, और अगर आप अंग्रेज़ी में कहें तो उसे आप कहते हैं माउंटेन ऑफ लव। ये मैं जो जिस पहाड़ी के सामने खड़ा हूँ, ये माउंटेन ऑफ लव कहलाती है पहाड़ी। ये पहाड़ी कोई इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन इस पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं है। आप इसका तिरछापन जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह की तिरछी जो है वो इसकी चट्टानें हैं, और ये साफ लगता है, मतलब इसे देखकर वो यकीन पुख्ता हो जाता है कि यहाँ कभी समंदर हुआ करता था और फिर वो समंदर आहिस्ता आहिस्ता उतरता चला गया और जो जगह बची वो खुश्की कहलाई, और फिर खुश्की पर जो है वो इंसान जो है वो उन्होंने अपनी आबादियाँ बसाईं। इस पहाड़ी के बारे में मुख्तलिफ रवायतें मशहूर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लव माउंटेन या माउंटेन ऑफ लव कहलाता है, और कहा यह जाता है कि जी जो उशाक हजरात हैं वो यहाँ आकर अगर मन्नत माने तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। ये इस पहाड़ी की एक और ख़ास बात ये है कि ये दरमियान से कटी हुई है, यानी ये इसके 4 हिस्से हैं जो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि किसी कोई तेज़ धार चीज़ ने इसे काट लिया हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तलवार के वार से काटी गई थी, मतलब उनका कहना मानना ये है कि ये या तो मौला अली की ने तलवार की ज़रब से इसे काटा था, या उनके कोई हम नाम थे जिन्होंने जो है वो तलवार की ज़रब लगाई थी और इसे काट दिया था। अच्छा, 2 रिवायतें जो है वो इसके बारे में और हैं। एक रिवायत ये बताई जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की जंग इसी पहाड़ी के दामन में हुई थी, जिस पर राजा दाहिर को शिकस्त हुई थी, क्योंकि वो किला बंद होकर तो बैठ गया था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया था कि उसे किला छोड़कर बाहर निकलना पड़ा और मैदान जंग में मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला करना पड़ा। तो ये रिवायत है कि जी वो जो है जंग थी राजा दाहिर की और मोहम्मद बिन कासिम की, वो इसी पहाड़ी के दामन में हुई और मोहम्मद बिन कासिम को उसमें फ़तह नसीब हुई। दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि कालका देवी जब फरार हो रही थी तो उसे यहाँ रोका गया था, मतलब उन पहाड़ों में से निकलकर, जहाँ उसका मंदिर बना हुआ है, उन पहाड़ों में से निकलकर उसने यहाँ पनाह ली थी। यहाँ उसे रोका गया था और किसी मर्द मोमिन ने या मर्द हक़ ने तलवार की ज़रब लगाकर इस पहाड़ी को जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और फिर जो है वो कालका देवी तो फरार हो गई, लेकिन पहाड़ी जो है वो कटी हुई रह गई। तो ये मुख्तलिफ रवायतें हैं। अच्छा, ऊपर जो है वो मज़ार बना हुआ है एक, और एक जो है वो दरमियान में भी किसी मंचले ने बनाया हुआ है, कोई तामीर की हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है इस पहाड़ी पर चढ़ने की। ये सामने जो चोटी है, मतलब ये जो बने हुए हैं पानी के निशान, ये दरमियान में एक जो है वो छोटी सी इमारत नज़र आ रही होगी, ईंटों की बनी हुई। एक ये इमारत है और एक दरगाह ऊपर है। इस दरगाह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आकर जो मन्नत भी आप मानेंगे वो मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी। इसीलिए इसे प्यार की पहाड़ी कहा जाता है कि जो लोग प्यार करते हैं, अगर वो एक दूसरे को पाना चाहते हैं तो वो यहाँ आएँ और आकर मन्नत माने और उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी।
کہنے کو یہ ایک افسانہ لگتا ہے، لیکن پہاڑی بہت تاریخی ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی لڑائی اسی پہاڑی کے جو ہے وہ دامن میں ہوئی تھی، اور یہی راجہ داہر کو شکست ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ تب بھی اس پہاڑی کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے، یہ پورا جو ہے وہ جنگل ہے، یہ چاروں طرف اسے کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کچے کا علاقہ ہے جو بہت مشہور و معروف ہے، جہاں جو ہے وہ دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ بھی لیا جاتا ہے۔ یہ دور جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری یہ روڈ کی پہاڑیاں ہیں، اور انہی پہاڑیوں کے آخر پر ماؤنٹین آف لو موجود ہے، جو کئی روایتوں کی امین ہے۔ اروڑ کا یہ پیار کا پہاڑ اس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جو اس تاریخی شہر سے کوٹ ڈیجی سے ہوتا ہوا ناروں کو صحرا تک جا پہنچتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پہاڑ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نمایاں ہے۔ زمین کی سطح سے اس کی بلندی کوئی 300 فٹ ہے۔ اونچے پہاڑ کا جو اس کی جو بنیادیں ہیں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ایکڑ رقبہ اس پر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن بظاہر نظر نہیں آتا کہ 2 ایکڑ رقبہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں 2 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ آمنے سامنے 2 دراڑیں ہیں جنہوں نے پہاڑ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں سے 3 حصے آج صحیح حالت میں موجود ہیں، لیکن چوتھا حصہ خاصی حد تک منہدم ہو چکا ہے۔ اس کی چوٹی پر سفید رنگ کی ایک گنبد نما عمارت ہے، جس کے اطراف 4 محرابی دروازے بھی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ اسے پیار کا پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے مقامی لوگوں میں چند باتیں مشہور ہیں، جبکہ عاشق مزاج لوگ یہاں اپنی محبت کی آزمائش اور محبوب سے وعدے نبھانے اور ساتھ دینے کی قسمیں اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر یہ قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں تو پھر محبوب کو بھی پا سکتے ہیں۔ یعنی یہ پہاڑ اس طرح مشکل تصور کیا جاتا ہے چڑھنے کے حوالے سے۔ ابھی کچھ فیملیز چڑھ رہی تھیں اوپر، میرا خیال ہے وہ لوکل فیملیز تھی۔ کچھ عاشق اپنے محبوب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملا تو اسی پہاڑ کی چوٹی سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی چھلانگ لگا کر۔ چند سال پہلے تک اس پہاڑ پر چڑھ کر متعدد لوگوں نے خودکشی بھی کی ہے۔ مقامی لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ پہاڑ عاشقوں کے لیے ایک امتحان اور قربان گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 712 عیسوی میں اروڑ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں اسلامی یادگار کے طور پر سفید رنگ کا ایک گنبد تعمیر کروایا تھا، جو کچی اینٹوں اور مٹی سے بنایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہواؤں اور بارشوں کے باعث یہ یادگار تقریباً زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے، لیکن مقامی لوگ اسے بچانے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد وہ یادگار مکمل طور پر مٹ گئی۔ کہتے یہ بھی ہیں کہ 20 سال پہلے کوئی خمیسو فقیر نام کا ایک شخص تھا، مقامی شخص، اس سے اس یادگار کی مرمت کروائی تھی۔ اس پہ سیمنٹ اور پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا، اور اسی لیے اب یہ قدرتی آفات اور حوادث کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اوپر جو یادگار بنی ہوئی ہے، جو دور سے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کا مقبرہ ہے، وہ یہی یادگار ہے جو محمد بن قاسم نے بنوائی، اور بعد میں خمیسو فقیر نے اس کی تعمیر کروائی سیمنٹ اور بجری سے۔ یہ وہی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال سندھ کی فتح کے دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے 10 رمضان المبارک کو اس عمارت میں نہ صرف مقامی لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، بلکہ اس دن کو شان طریقے سے مناتے بھی ہیں۔ پیار کا پہاڑ گویا ایک قدرتی مینار ہے، جس کی چوٹی پر چڑھ کر سکھر، روہڑی اور دریائے سندھ کے کنارے پر موجود تاریخی مقامات کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے مقامی باشندوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سادہ سی سیڑھیاں بنائی ہیں، جس کی مدد سے اوپر جانا قدرے آسان ہو گیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیار کے پہاڑ کا جو 2 ایکڑ رقبہ ہے، اس کے دامن سے ایک خوبصورت ندی بھی گزرتی ہے، جسے کونڑیجی ندی کہا جاتا ہے۔ یہ ندی بارش کے موسم میں پانی سے لبالب بھر جاتی ہے اور دلکش نظارہ پیش کرتی ہے، لیکن آج کل یہ ندی خشک ہے۔ میرا خیال ہے اس میں پانی کم از کم مجھے نظر نہیں آیا۔ اچھا، جہاں تک اس کے جو ہے وہ کٹاؤ کا تعلق ہے، تو جو ہے وہ کچھ روایتیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے ہوئے اللہ کے ایک ولی سید نور شاہ نے اپنی کرامت سے اس پہاڑ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس طرح راجہ داہر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں چھپ گیا تھا آ کر، اور یہیں اسی پہاڑی کے کسی دامن سے یا کسی دراڑ سے ملا تھا۔ پہاڑ کے چاروں طرف علماء، بزرگان دین اور ان سپہ سالاروں کے مزارات ہیں جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے اور بعد میں یہیں پر قیام پذیر ہو گئے تھے۔
سید چھتن شاہ، سید نور شاہ اور شاہ شکر گنج کا تذکرہ سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں ملتا ہے۔ سید چھتن شاہ فتح سندھ کے بعد اروڑ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ بڑے فقیہ اور متقی انسان تھے، دین اسلام کی بھرپور تبلیغ کی اور ہزاروں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لائے۔ سید نور شاہ کا مزار پیار کے پہاڑ کے مغرب میں واقع ہے۔ آپ صاحب کرامت درویش تھے، انہوں نے ہی پیار کا پہاڑ 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس دراڑ کے حوالے سے جو مقامی روایت ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی نام کے کسی مسلم جنگجو نے اس پر تلوار مار کر پہاڑی کے 4 ٹکڑے کر دیے تھے۔ شاہ شکر گنج بھی اپنے دور کے نامور دینی عالم تھے۔ ان کا مزار پیار کے پہاڑ سے تھوڑے سے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ پہاڑ کے شمال مشرق میں درگاہ عارف فقیر بھٹی بھی ہے۔ عارف فقیر بھٹی اروڑ کے بہت بڑے صوفی بزرگ و دینی عالم تھے۔ انہوں نے 300 سال پہلے ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا۔ وفات کے بعد انہیں مدرسے کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ آج بھی یہ مدرسہ قائم ہے اور دینوی علوم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں۔ شاہ اوٹھے پیر کا مزار بھی پیار کے پہاڑ کے مشرق میں موجود ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور جید عالم تھے۔ آپ کے مزار کے عقب میں تھوڑی سی اونچائی پر نامور درویش محمد قاسمانی کا مزار بھی واقع ہے۔ پیار کے پہاڑ کے دامن میں سندھ کے کئی قدیم سندھی قبائل آباد ہیں، جن میں خاص طور پر سروہی، برڑا، کٹپر، ماڑیچا، بھیل، ہندو، میرانی اور شیخ اکثریت میں ہیں۔ یہ چٹان حیت کے اعتبار سے ہی عجیب نہیں تھی، بلکہ یہاں پر پتھر بھی عجیب قسم کے اور قطعی رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایک چیز بہت منفرد تھی کہ یہ سب سائز میں چھوٹے چھوٹے پتھر بالکل ایک سائز کے تھے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں ہوا کرتے تھے۔ اب تو خیر بہت کچھ ختم ہو گیا، کچھ پتھر ہیں، لیکن اب وہ ویسے پتھر نہیں رہ گئے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہ سامنے پیار کی پہاڑی یا ماؤنٹین آف لو اور اس کے دامن میں وہ لوگ جو دین سے محبت کرتے کرتے ان قبروں میں جا سوئے۔ یہ ان شہداء کی قبریں ہیں جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ فتح کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اروڑ کی جنگ میں حصہ لیا اور اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور پھر یہیں دفن ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی مٹی وہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کی مٹی وہ ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عرب لوگ تھے، عرب سے آئے تھے سارے کے سارے۔ کوئی شامی ہوگا، کوئی عراقی ہوگا، ظاہر ہے اس وقت تو عراق اور شام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، سارے کا سارا عرب ہوتا تھا، سعودی عرب بھی نہیں ہوتا تھا، صرف عرب اور حجاز اور نجد کے علاقے ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ پیدا ہوئے وہاں پر، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی مٹی اروڑ کی مٹی ہے، ان کے جو خاکی پتلے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے وہ اروڑ کی مٹی سے بنے تھے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جانا ہے۔ یہ کچھ نئی قبریں بھی ہیں ان میں اور کچھ پرانی قبریں ہیں۔ یہ پرانی قبریں یہ جو پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری قبریں پرانی ہیں، اور یہ جن پر کتبے لگے ہوئے ہیں یا جن پر یہ سیمنٹ کے جو ہے وہ تعویذ بنے ہوئے ہیں، یہ نئی قبریں ہیں۔ لیکن یہ تمام کے تمام محمد بن قاسم کی فوج کے سپاہی تھے۔ یہ ایک قبر جو ہے اندر مجھے نظر آئی ہے، 3 قبریں ہیں، بلکہ ایک نہیں ہیں، 3 قبریں ہیں، اور یہ 3 قبریں اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ان کے گرد باقاعدہ 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ممکنہ طور پر محمد بن قاسم کی فوج میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہوں، یعنی ممکن ہے کوئی کسی دستے کا سالار ہو، کوئی سپہ سالار ہو۔ پیچھے یہ سب سے بڑا جو پتھر ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو درمیان والی قبر ہے یہ کسی ذی مرتبہ یا ذی حیثیت شخص کی قبر ہے، جبکہ جو دائیں بائیں قبریں ہیں اس قبر کے جو الٹے ہاتھ کو اس پر بھی ایک چھوٹا پتھر رکھا ہوا ہے اور اس قبر پر بھی ایک چھوٹا پتھر رکھا ہوا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ درمیان والی شخصیت جو بھی ہے وہ بہرحال ان دونوں سے عہدے میں بڑی تھی۔ پیار کی پہاڑی کے دامن میں نے بتایا کہ جیسے اولیاء کرام دفن ہیں، یہ ایک ایسے ہی ولی اللہ کی قبر ہے جو تقریباً 15 فٹ لمبی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ قد جو ہے وہ ان کا 15 فٹ ہوگا، لیکن پرانے وقتوں میں یہ رواج تھا کہ احتراماً اور تعظیماً قبر کو بڑا اور لمبا بنایا جاتا تھا تاکہ دوسری قبروں میں اس کی حیثیت جو ہے وہ ممتاز اور منفرد نظر آئے۔ تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، اوپر یہ پھول پتیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، مطلب اس کا لوگ یہاں آتے ہیں
اور باقاعدہ حاضری دیتے ہیں. اور اس کے برابر میں جو ہے وہ ایک قبر اور ہے, پیر مٹھن شاہ بخاری, اس پر لکھا ہوا ہے, بخاری سادات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سید تبلیغ کے سلسلے میں کہاں کہاں نہیں پہنچے. آج عام طور پر جو ہے وہ کسی کو کچھ اور نہ سوچے سید کو کہنے کے لیے تو یہ کہتا ہے چل تو جعلی سید ہے. میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار سید ہی جعلی کیوں ہوتے ہیں, کوئی اور جعلی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب مجھے دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز کی طرف بھاگتا ہے. تو چونکہ سید کی جو ذات ہے یہ اسلام میں یا مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی ذات تصور کی جاتی ہے. آل رسول ہیں, اہل بیت ہیں, لہذا کسی کو جعلی یابان بن کر کچھ نہیں ملے گا, کسی کو جعلی جلجوا بن کر کچھ نہیں ملے گا, کسی کو جعلی قریشی بن کر کچھ نہیں ملے گا. اگر وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے تو وہ جعلی سید بن کے اس کو وہ عزت مل سکتی ہے جس کا وہ طلبگار ہے یا جس کی اس کے دل میں خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں. تو اس لیے جو ہے وہ جو سید نہیں ہوتے وہ خود کو سید کہلانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں. اور میں نے بہت سے لطیفے ایسے بھی سنے ہیں کہ جی فلاں سید کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید ہے کیونکہ میرے سامنے بنا ہے. تو بات واقعی صحیح ہے کہ انسان کی یہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیز کی طرف بھاگے. اور اچھی ذات چونکہ سادات کی ہے, اعلیٰ مرتبہ ہے. سید کا مطلب ہی سردار ہے. تو ہر کوئی سردار بننے کا خواہش مند ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عزت انہی کو دیتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں. ان کہانیوں میں کوئی سچائی ہے یا نہیں, یہ سراسر جھوٹ ہیں یا کوئی کہاوتیں بنائی ہوئی ہیں, لیکن جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا یہ مکمل عقیدہ ہے کہ یہ پہاڑی مقدس پہاڑیوں میں سے ایک ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر درگاہ بنی ہوئی ہے اور دوسری وجہ جو ہے وہ اس کا 4 حصوں میں تقسیم ہونا ہے. اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو کوئی تلوار اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ اس سے جو ہے وہ اتنی بڑی پہاڑی کے جو ہے وہ 4 ٹکڑے ہو جائیں, اور نہ کوئی انسان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے جو لوہے سے اس پتھر کو کاٹ دے. اور یہ جو اس میں ایک لکیر بنی ہوئی ہے کاٹے جانے کی, یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی 2, 4, 5, 6 انچ جو ہے وہ لمبی ہے اور نظر نہیں آتی, بلکہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پہاڑ 2 حصوں میں ادھر سے تقسیم ہے, یہ جہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور 2 حصوں میں دوسری طرف سے تقسیم ہے. اور یہ اتنی بڑی دراڑ ہے کہ یہ دراڑ کی کہ مطلب اس میں سے دوسری طرف آسمان بھی دکھائی دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ, کوئی نہ کوئی کرامت ضرور ہوگی کسی کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پہاڑی اس قدر مشہور ہے. حقیقت کیا ہے, فسانہ کیا ہے, مجھے نہیں پتہ, کیونکہ میں تو ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے چل کر ان پہاڑیوں میں اس اجاڑ علاقے میں آیا ہوں یہ پہاڑی دکھانے کے لیے. لیکن جو کچھ کتابوں میں, کہانیوں میں اور مضامین میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ماؤنٹین آف لو ہے. آپ کوئی منت مانیں اور وہ پوری ہو جائے تو آپ کا جو دل چاہے وہ نذرانے کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں. پیار کی پہاڑی, ماؤنٹین آف لو, یا یہ کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی جنگ کی یادگار جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ بھی ہمارا سرمایہ ہے. گو کہ یہ جو ہے وہ پتھر کی ایک چٹان ہے اور دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا کہ اگر اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو شروع میں کہ یہ کچے کا علاقہ ہے اور کچے کا علاقہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے. کچھ قبائل یہاں ایسے رہتے ہیں جو دن کی روشنی میں بھی لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. ہم بھی اچھا خاصا رسک لے کر, خطرہ مول لے کر یہاں آئے ہیں, اور ارادہ مطلب یہی تھا کہ یہ چیز آپ کو دکھائی جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہر علاقے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی, کچھ چیزیں مخصوص علاقوں کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اسی طرح یہ پیار کی پہاڑی یا ماؤنٹین آف لو اروڑ کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے, اور اروڑ کے حوالے سے ہی اس کا نام لیا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ اسے ماؤنٹین آف لو تسلیم نہیں بھی کرتے تو کم از کم اس حقیقت سے روگردانی نہیں کی جا سکتی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست فاش دی تھی اور وہ مارا گیا تھا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.